नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबका भी वालेहाना इस्तक़बाल करते फिर आपके अपने प्रोग्राम में सुकून किसे कहते हैं और ये कैसे हासिल हो, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। लेकिन आगाज़ करते हैं एक छोटे से क़िस्से से, एक छोटे से वाक़े से। नाज़रीन रावी का किनारा है और एक फ़कीर एक मजज़ूब रेत पर बैठा हुआ है। उधर से बादशाह का जो लश्कर है या उसका काफ़िला है उसका गुज़र होता है। ज़र्क बर्क लिबास पहने नौकर चाकर हैं, शाही ठाट बाट है और बादशाह सलामत है। लेकिन वो फ़कीर नज़र उठाकर भी बादशाह को नहीं देखता। अब बादशाह वक्त है और उसे अगर प्रोटोकॉल ना मिले या इस तरह नज़रअंदाज किया जाए तो बड़ी हतक की बात है। बादशाह से बर्दाश्त नहीं होता, पहुंचता है उस फ़कीर के पास और कहता है कि ये तो बताओ कैसी गुजर रही है। तो फ़कीर ने कहा कि कुछ आप जैसी गुजर रही है और कुछ आपसे बेहतर गुजर रही है। तो बादशाह को ये लगा कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं। तो उसने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फ़कीर ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, आप बादशाह वक्त हैं। तो उसने कहा कि तुम इसका मतलब शाही ठाट बाट से वाकिफ़ नहीं हो, तख्त व ताज के आराम और आसाइश से वाकिफ़ नहीं हो। तुमने जो ये कहा कि कुछ आप जैसी गुजर रही है और कुछ आपसे बेहतर गुजर रही है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप सोते हैं फूलों की सेज पर, मैं सोता हूँ इस मिट्टी और रेत पर। सो जाने के बाद आपको भी ये खबर नहीं होती कि आप कहाँ हैं, और नींद जब मुझे अपनी आगोश में लेती है तो मुझे भी ये पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। तो ये जो ज़िंदगी है ये आप जैसी गुजर रही है, और वो ज़िंदगी जो आपसे बेहतर गुजर रही है ये वो है जब आप रात को या सुबह देर तक ख्वाब गफलत में मदहोश होते हैं, नींद में मशगूल होते हैं, और उस वक्त सुबह दम सहर के वक्त मैं अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो जाता हूँ। तो वो जो ज़िंदगी है वो आपसे बेहतर गुजर रही है। तो नाज़रीन सुकून की ये कैफियत जिससे ये फ़कीर, ये दरवेश या अल्लाह वाले आशना होते हैं, ये किसे कहते हैं, कैसी ये कैफियत होती है और किस तरह ये क़ल्ब को या रूह को सुकून देती है, ये हम मजाज साहब से जानते हैं। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मौजू पे सबसे पहले मैं कुरान की एक आयत पेश कर दूँ। सूरह हिज्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हिज्र की 28 नंबर आयत के आखिर में बात की है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। एक जगह हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के ज़िक्र में और सबसे अफजल ज़िक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह को बताया। बेशक खुद हुज़ूर को साथ में उस कलमे को पूरा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह मिलाना अब ज़रूरी है इस उम्मत के लिए। असल में सुकून के बारे में जो आपका सवाल है, सुकून कहते हैं एक जैसी कैफियत में हो जाने को। जब का आपके अंदर से हलचल ख़त्म हो जाए तो आप सुकून में आ जाते हैं। मतलब आप सुकून में जब हैं कि जब आपके अंदर ये बेचैनी ना हो कि मैं ये कर लूँ, मेरा यूँ नाम हो जाए, मेरे पास ये चीज़ें आ जाएं, जब आपकी ख्वाहिशात कम होती चली जाएं तो आप सुकून में आ जाते हैं। इसे आप ऐसे समझें जैसे दरिया होता है। दरिया जब सुकून से चलता होता है, बिल्कुल ठंडा, आवाज़ नहीं होती, तब तो वो सुकून से है। कई बार समंदर का भी यही हाल होता है, लेकिन जब दरिया में मौजें उठती हैं और वो शोर मचाता है तो उसका सुकून ख़त्म हो जाता है। एक शेर याद आ रहा है मुझे, कह रहा है मौज दरिया से समुद्र का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही खामोश है। तो जिसमें जितना सुकून आता चला जाएगा वो उतना ही खामोश होता चला जाएगा। लोगों पे एतराज़ात करना, मोतरद होना या लोगों को बातें बनाना, ग़ीबत, झूठ, धोखा उसके अंदर से निकलता चला जाता है। असल में इंसानी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक तो उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। एक की हैसियत मादे की और एक की गैर मादे की। जो चीज़ें हम जिस्म के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आराम के ज़मरे में आती हैं, सुकून के ज़मरे में नहीं आती हैं। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा लिबास हो,
گھومنا پھرنا ہو، اچھا کھانا پینا ہو، یہ سب آرام کی چیزیں ہیں، ان سے سکون نہیں ملتا۔ سکون کیونکہ غیر مادی چیز ہے اور روح کے لیے ہوتا ہے، تو یہ غیر مادی ہی کاموں سے ملے گا، جیسے اللہ کا ذکر ہے، لوگوں کے لیے کام آنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا ہے، لوگوں سے محبت کرنا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کے اندر آ جائیں گی، سکون جو ہے نا، یہ سمجھیں آپ اسے کہ ٹالرنس جو ہے اور فارگیونیس یہ بڑھ جائے آپ کے ادھر ہی آئیں گے مجاز صاحب، یہاں ایک نقطہ ذہن میں آ گیا۔ سکون جو ہے یہ حرکت کا اپوزٹ ہے، متضاد ہے۔ حرکت میں برکت بھی ہے، لیکن وہ سکون جس میں حرکت بھی ہو اور قلب و روح کا سکون بھی ہو، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ حرکت جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، جب آپ کے اندر سے ریونج، غصہ اور ڈیمانڈ نکل جائے گی نا، آپ چلتے پھرتے تو ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوئے ہوں گے عام لوگوں کی طرح سے، لیکن آپ کے اندر ہلچل ختم ہو جائے گی۔ اور وہ جب ہوگا جب آپ کے اندر کمپلین نہیں ہوگی، ڈیمانڈ نہیں ہوگی، کمپیریزن نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنا آپ بند کر دیں گے، اور لوگوں سے مطلب آپ کو کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی، آپ کا سارا تعلق اللہ سے بڑھتا چلا جائے گا، لوگوں کے آپ کام تو آئیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک دماغ اور ایک دل۔ دماغ جو ہے نا وہ لینے کی بات کرتا ہے، دل دینے کی بات کرتا ہے۔ جب آپ کو دینا آ جائے، اور دینے میں سب کچھ ہے، مال ہی نہیں ہے، مال ہو، اچھا مشورہ ہو، کسی کو جگہ دینی ہو، کسی کو راستہ دینا ہو، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنی ہو، یہ آپ کی سکون کی چیزیں ہیں، اور یہ تبھی آئیں گی آپ کے اندر جب آپ کے اندر سے ڈیمانڈ نکلتی چلی جائے گی۔ جتنی آپ کی خواہشیں کم ہوتی چلی جائیں گی، اتنی آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے آرام کو لوگوں پہ قربان کرنے کا نام، آپ کے اندر سیکریفائز آ جائے، یہ سکون دلاتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے کام آئیں گے، ایسا سیٹسفیکشن ہوتا ہے اندر اللہ والوں کو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان کے مطلب یہ سمجھیں آپ کہ ہر ٹائم اللہ کے تعلق میں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ سب سے سکون سے ہیں، سب سے کم بولتے ہیں، نہ کوئی ریئیکشن ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ ہے، تو وہ اللہ والوں کے اندر اللہ کی وہ صفات آنے لگتی ہیں۔ بالکل مجاز صاحب، تو ٹھہراؤ کی وہ کیفیت جس میں انسان کی روحانی طاقتیں بڑھ جائیں اور وہ دینے والا بن جائے، اللہ سے لو لگانے والا بن جائے، اسے شاید سکون کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جو سمندر اور دریا کی مثال دی، بہت خوبصورت بات ہے کہ چلتے تو یہ بھی رہتے ہیں، لیکن جب یہ ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کے کام نہیں آتے بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب اگر یہ ٹھہر جائیں تو پھر یہ پانی سڑ جاتا ہے۔ تو ان دونوں کی جو بین کی کیفیت ہے کہ چلتے بھی رہیں اور لوگوں کے لیے راحت اور نفع رسانی کا باعث بنے، یہ جو ہے یہ سکون ہے۔ اب اس میں ہم اللہ کی ذات، اس کی محبت، اس کی اطاعت اور اس سے لو لگانے کو جوڑ دیں تو یہ سکون کے کس درجے میں شمار ہوگا؟ اصل میں یہ بنا اللہ سے لو لگائے مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ غیر مادی چیز ہے نا، روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی غذا بھی وہیں سے آئے گی، اللہ کا ذکر، اس سے تعلق، اس سے لو لگانا، تبھی ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں خوشی دے کے سکون پہنچانا، یہ آپ کو سکون پہنچائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ دو گے وہ آپ کو واپس ملے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو بے چین کرتے ہو تو آپ سکون سے نہیں رہ سکتے، اگر آپ لوگوں کے لیے بے چینی پیدا کرتے ہو تو آپ سکون سے نہیں رہ سکتے۔ وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اللہ سے تعلق، اصل میں قرآن میں اللہ نے 3 نفسوں کا ذکر کیا ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ جو نفس مطمئنہ ہے نا، یہ ہے سکون کی کیفیت۔ سورہ فجر کی اللہ رب العزت نے 27 سے 30 نمبر آیت میں، 89 نمبر سورت ہے قرآن میں، پڑھیں، اس میں 27 سے 30 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ تیرے سے راضی ہے، سکون کی کیفیت کے ساتھ جنت کی طرف چلے۔ یہ ان آیتوں کا مفہوم ہے۔ تو اللہ سے اگر آپ کا تعلق ہو گیا اور آپ نفس مطمئنہ بن گئے تو اللہ کہتا ہے میں تیرے سے راضی، تو میرے سے راضی۔ اب ہم اپنی زندگی میں جتنے اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے اتنا ہی راضی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا تعلق، اللہ سے آپ کی ڈیمانڈ ختم، وجہ یہ ہے کہ آپ خود اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے سے راضی ہوں۔ اللہ ہم سے راضی تھا جبھی تو ہمیں اس شکل میں پیدا کیا کہ جس شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ہمیں ایمان والے گھر میں آپ دیکھو نا کتنے ملک ہیں، کتنی قومیں ہیں، کتنے حالات، اور اس میں ہمیں چھانٹ کے اس گھر میں پیدا کرے۔ اب ہم اس کی قدر ہی نہ کریں، اب ہم نے اللہ کی تو رضا ہو گئی کہ اس نے ہمیں، اب ہمیں راضی ہونا ہے کہ اس نے جو ہمیں دیا، ہمارے اندر بالکل کسی قسم کی کوئی کیا ہے دوسروں سے نہیں کہ اسے یہ کیوں، کیونکہ جو اللہ نے جسے دیا ہے اس کی آزمائش کا حصہ ہے۔ سورہ فجر کی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ میں نے تمہیں جو مال
اولاد یا جو بھی کچھ چیزیں دی ہیں، عزت وغیرہ، سب ہر چیز اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے. اللہ یہ خود کلیم کرتا ہے اس بات کا قرآن میں، موت زندگی ہو یا اولاد ہو یا عزت ذلت ہو یا بیماری شفا ہو، سب میرے ہاتھ میں ہے. جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیسا کمپیریزن، کیسی کمپلین، کیسی ڈیمانڈ. تو جن لوگوں کے اندر سے چیزیں نکل جاتی ہیں وہ سکون کسی کیفیت میں آ جاتا ہے. بالکل مجاز صاحب ایک دانشور ہیں واصف علی واصف، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ خوشی اور غم کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بندے کی رضا اور اللہ کی رضا میں اگر فرق ہے تو یہ غم ہے، اور بندے کی رضا اگر اللہ کی رضا میں مدغم ہو جاتی ہے، بندہ اپنی خوشی کو اللہ کی رضا میں ضم کر دیتا ہے تو یہ خوشی ہے. تو یہ خوشی، یہ اطمینان اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اپنی چاہت کو یکجا کر دینے کا نام ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں گم ہو گیا ہے وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں. تو زندگی کی بھاگ دوڑ میں اس سکون کو ہم نے خود گم کیا ہے، بے جا خواہشات کے ذریعے، بہت زیادہ خواہشوں کو دل میں پال کر کے، جبکہ یہ دنیا چند روزہ ہے، سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے. تو کیوں ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اس سے خوشی چھن گئی ہے، اس سے آرام چھن گیا ہے، اس سے سکون چھن گیا ہے، اس سے رشتے چھوٹ گئے ہیں، اس سے اللہ سے تعلق اور رابطہ کمزور ہو گیا ہے. یہ جو آخری بات ہے نا آپ کی، اس وجہ سے سارا کچھ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق اور رابطہ جو ہے وہ کم ہو گیا، ہمیں آخرت کا یقین نہیں رہا، اسی لیے ہمارے اندر حسد، جلن، بغض، دوسروں سے کمپیریزن، یہ چیزیں آ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ سکون تو میں نے آپ کو بتایا بانٹنے میں ہے، چھیننے میں نہیں ہے. دینے والا جو ہاتھ ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہتر ہاتھ ہے. بے شک قرآن میں اللہ رب العزت نے جب یہ ساری چیزیں کلیم کر دی تو اب دوسروں کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہمیں اس پہ بھی راضی ہونا ہے. ہمیں اللہ پہ تو راضی ہونا ہی ہے، اس کے ہر عمل پہ راضی ہونا ہے کہ اس نے جو ہمیں دیا وہ ہمارا حاصل جو ہے اس میں ہمیں اطمینان کہ بس جو ہمیں دیا اللہ نے وہ ہمارے لیے یہی بہتر تھا، اور جو دوسروں کے لیے کچھ جو دیا ہے ان کے لیے وہی بہتر تھا. قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ جو تمہارے پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ ہیں. اگر ہمارے اندر سے ساری چیزیں نکل جائیں تو سکون کسی کیفیت آ جائے گی. لیکن سکون جو ہے وہ ہے عجیب و غریب چیز، جس کے اندر سکون آ جاتا ہے وہ پھر دنیا سے اس کی لو بہت کم ہو جاتی ہے. کیونکہ حب مال، حب دنیا، یہ جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری بے چینی کا سبب ہیں کہ ہم ان چیزوں میں جن چیزوں سے صرف آرام کی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں ان میں سکون ڈھونڈتے ہیں. غلط راستے پہ سکون ڈھونڈنے کی وجہ سے ہم بے چین ہیں. اگر ہمیں صحیح راستہ مل جائے اور یہ پتہ لگ جائے کہ واقعی یہ زندگی 60 70 80 سال کی ہے، اس کا یقین آ جائے، معلوم تو ہمیں ہے لیکن یقین نہیں ہے اندر سے، تو ہم کسی بھی قیمت پہ اس زندگی کی عوض میں اس زندگی کا وہ نہیں کریں گے آپس میں موازنہ. ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے اور وہاں صرف اور صرف روحیں رہنی ہے. یہ جسم تو مادی ہے، یہیں ختم ہو جائے گا. تو جس چیز کو وہاں کروڑوں اربوں خربوں سال رہنا ہے اس کی توانائی، اور اس کی توانائی اللہ سے تعلق میں، اس کے ذکر میں اور اس کی مخلوق کے کام آنے میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کے کام آتے ہو، ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو، انہیں دیتے ہو، جو چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں انہیں بانٹتے ہو، آپ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہو، انہیں اپنے آرام کو مطلب اپنے آرام کو سیکریفائز کر کے ان کے کام آتے ہو، تو اندر ایسی ٹھنڈک پڑتی ہے. آپ کسی کے کام آ کے دیکھنا بالکل کتنا سکون ملتا ہے دل کو اندر سے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ مال و دولت صرف کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کچھ نہیں ہے تو کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، کوئی نرم بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سکون اور خوشی دیتی ہیں. یہ دوسروں کو سختیاں، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، صدقہ، خیرات، قرض معافی، غصہ چھوڑنا، مسکرا کے ملنا، سلام میں پہل کرنا، ان میں سکون ہے. صلاحیت لوگوں کی جو ہے انہیں اپریشیٹ کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، رشتہ داری جو ہیں انہیں قائم رکھنا، ان سے ملنا. آج کل تو ہم رشتہ داروں سے نہیں ملتے. انتقام نہ لینا، درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ ساری وہ چیزیں لوگوں کی کمیوں کو، خطاؤں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، نظر رکھنا اور ان کو اچھالنا، یہ بھی کردار کشی کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو سکون سے بہت دور کر دے رہی ہیں. مجاز صاحب 2 کالرز ہیں، پہلے عائشہ آپ سے مخاطب ہیں، پھر یاسمین آپ سے بھی بات کریں گے. جی عائشہ، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ. ہاں جی میں نے 2 سوال ہیں جی. ایک تو جی ہمارے جو رشتے دار ہیں جی کافی بیمار ہو رہے ہیں جی، وہ PGI میں ہیں، ان کو تکلیف ہے گردے کی،
पेशाब लैट्रिन बंद हुआ उनका, और अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। अभी डॉक्टर ने सीरियस ही बता रखा है। उनके लिए एक तो दुआ करवानी है, कोई और उनके लिए दवा हो या हम कोई तस्बीह कर सकें या कुछ जी उनके लिए। और जी एक ये है जी, मैं बाइक से गिर गई थी जी, और जी एक जो ऊपर शोल्डर होता है इसका मांस फटा हुआ है जी, तो इसमें अगर कोई घर के लेप हो या कुछ हो, बाहर पट्टी करवाने में दिक्कत आवा जी। ठीक है बहन, अल्लाह ताला आपकी दोनों परेशानियों को दूर करे और आपके जो अजीज हैं उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याब करे। यास्मीन आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है मैम, मेरा 2 सवाल हैं। जी, तो मेरा बेटा है 20-21 साल का, तो थोड़ा 5-7 महीने से उसको बिल्कुल भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लगती है और कमजोर होता जा रहा है। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे हरारत सी रहती है। दूसरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी के तो जुआ बहुत पड़ती हैं, कितनी भी साफ कर लो वो बहुत पड़ती हैं, और उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। क्या पड़ती है? मेरे 12-13 साल की बच्ची है। ठीक है, जुएं पड़ जाती हैं बालों में मजासा, और बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही। जी बताऊं उसके लिए? जी बिल्कुल। जो जुओं के लिए तो ये करें कि कपूर और नारियल का तेल गर्म करके और वो उसके बच्ची के मलें, और एक हफ्ते में 1 बार प्याज का रस भी उसके सर में मलें, 1 या 2 बार, 1-2 बार कपूर और नारियल का तेल, 1-2 बार प्याज का रस, और सुबह को हर्बल शैम्पू से सर धो दें, सब जुएं मर जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लंबाई बढ़ाने के लिए तमाम नाज़रीन नोट कर लें, बच्चों की हो बड़ों की हो, जो मतलब 30 साल की उम्र तक बालों की लंबाई है मजासा, बालों की लंबाई के लिए तो इंशाल्लाह कपूर और नारियल के तेल से तो उनका वो जुएं ख़त्म होंगी। और जब जुएं ख़त्म हो जाएं उसके बाद ये 4 तरीके के तेल जो हैं वो मिला के गर्म करके उसकी हफ्ते में 2 या 3 बार मालिश करें। बादाम का तेल और जैतून का तेल और नारियल का तेल और अरंडी का तेल, चारों को बराबर मिकदार में मिला के और गर्म करके उसकी मालिश करें। इंशाल्लाह बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उतरेंगे भी नहीं, घने भी हो जाएंगे। और अगर ये कद की लंबाई हो, मुझे सुनने में मुगालता हुआ हो, तो कद की लंबाई के लिए तो तमाम नाज़रीन नोट कर लें, 70 बादाम पीस के, 10 चम्मच काले तिल पीस कर, इन दोनों को मिलाकर 10 चम्मच अजगंध पाउडर में मिला लें और इसे कांच के बर्तन में भर के रख लें, और 1 चम्मच रोज़ रात को दूध से दें बच्चों को। इंशाल्लाह 1 महीने में लंबाई बढ़ी हुई नजर आएगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह, चाहे बाल बढ़ाने की बात हो और चाहे कद बढ़ाने की बात हो, ये तस्वीर बच्चों को याद करा दें। जी, 20-21 साल का बच्चा है, भूख खत्म होती जा रही है और कमजोर हो रहा है। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि 3 मुनक्का सुबह दोपहर शाम उन्हें दें, और लसूड़े आते हैं, एक देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएंगे, लसूड़े कूट के रख लें घर में, और आधा चम्मच 1 चम्मच के करीब सादे पानी से सुबह शाम उन्हें खाने के बाद दें। और आधा कप लौकी का रस, लौकी को कद्दूकस में मैं छिलकों के घिस लें धो के, और उसे कपड़े में डाल के निचोड़ लें, फिर इतना हो जाए कि आधे से 1 कप के बीच में 1.25 कप के करीब हो जाए, और वो उन्हें सुबह को पिला दिया करें। 1 महीने में इंशाल्लाह भूख भी खुल जाएगी और तकड़े भी हो जाएंगे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये याद करा दें एक तस्वीर उस बच्चे को। जी, नाज़िया लखीमपुर से। बहन सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी माशाल्लाह आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। बाजी अक्सर मेरे सामने होता है कि अगर जैसे नमाज का वक्त हो गया या हम मार्केट में हैं या कहीं और हैं और नमाज का वक्त कैसे न कैसे जा रहा है, जैसे हम नहीं पढ़ सकते, तो मेरे अंदर से इतना गुस्सा टाइप का आता है, चिड़चिड़ाहट पर, कि बस कैसे भी करके वक्त निकाल के नमाज पढ़ लें बाजी। और बाजी एक और मसला है बाजी, मौलाना साहब ने दांत के दर्द के लिए कीकर की छाल और लाल फिटकरी और अजवाइन रात में मलने के लिए कही थी, उससे कुल्ला करने के लिए, और वो काजू तीन खाने के कहे थे बाजी। वो तो फायदा है, लेकिन हम मौलाना साहब से ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि कितने दिन तक ये चीज मतलब खानी है। और बाजी पता नहीं क्या वीकनेस बहुत लगती है। और बाजी अगर मतलब जो है हम रात में सोते वक्त 3 दफे आयतल कुर्सी चारों कुल का विर्द करके सोए, लेकिन फिर भी अगर कोई ख्वाब दिखता है तो क्या उस पर गौर करना चाहिए? ठीक, तमाम सवाल ज़हन में रहेंगे मजासा इंशाल्लाह। नसीम का सवाल ले रहे हैं। जी नसीम साहब फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी बाजी, हमारे यहाँ पर अभी नवंबर में शादी की है, एक बेटी की और एक बेटी की। जी, उसके बाद से ना दोनों का हमल था, बहू के 2 बार मतलब ऐसा हो गया, जाया हो गया, और बेटी के 6 महीने और कुछ रोज की बेटी होके इंतकाल हो गया।
جی اللہ تعالیٰ بہترین بدل عطا کرے. کیا کریں مجاہد صاحب کہ آئندہ ایسا نہ ہو؟ ہاں تو ایک تو یہ تھوڑی سی احتیاط کریں. کچھ دن جو ان کی بہو کو 2 بار مس کیریج ہوا ہے، اور شہد اور دودھ پینا شروع کر دیں، اور طاقت کی چیزیں اس میں منقع اور بادام، منقع کاجو لیں، 5 منقع 5 کاجو روز، اور شہد اور دودھ رات کو 2 چمچ شہد 1 گلاس دودھ میں، اور تھوڑے سے کچھ دن بچوں کے لیے احتیاط کریں. اس کے بعد انشاءاللہ پریگننسی جو ہوگی اس کے بعد مستقل ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور سورہ فاتحہ کا پانی دم کر کے رکھ لیں. 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ پانی دم کر کے رکھ لیں، اس میں ملاتی رہیں، اور اسے دن میں 3-4 بار پیتی رہیں. انشاءاللہ بچہ ضائع نہیں ہوگا. پھر شہد اور دودھ 9 مہینے تک کنٹینیو رکھیں جب تک بچہ پیٹ میں ہو. جی یہی نسخہ ان کی بیٹی کے لیے بھی ہے؟ ہاں اس کے لیے بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ سے حفاظت مانگیں بچے کی. جب بچہ پیٹ میں ان کے آ جائے تو اس کے بعد پھر انہیں ہمیشہ یہ تصویر پڑھنی ہے، اور شہد اور دودھ کا کنٹینیو رکھیں. اور اس کے لیے جو بچے جو ہیں حمل میں ٹھیک سے بڑھیں، اس کے لیے سورہ مرسلات کی 21 نمبر آیت ہے، اس کا ورد رکھیں. 77 نمبر سورت ہے قرآن میں سورہ مرسلات، اس کی 21 نمبر آیت کا ورد رکھیں. بچے انشاءاللہ آپ کے نارمل بڑھیں گے پیٹ میں. جی عائشہ صاحبہ جو پہلی کالر ہیں، ان کے 2 مسئلے ہیں. پہلا تو ان کے کوئی عزیز ہیں جن کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں، اور یعنی ان کی جو لیٹرن ہے یا پیشاب ہے وہ بند ہو چکا ہے. اصل میں وہ ڈاکٹر، وہ ابھی ہسپتال میں ہے نا، تو ڈاکٹر تو انہیں کچھ نہیں، اگر یہ دے سکیں انہیں تو انہیں شوگر بھی ہو گئی ہوگی، اسی وجہ سے ان کے گردوں میں انفیکشن ہوا ہوگا. 1 انجیر صبح کو نہار منہ دینا شروع کر دیں، اور 5 چھوٹی الائچی کا قہوہ پلائیں انہیں، تو پیشاب ہو جائے گا انشاءاللہ. 5 چھوٹی الائچی 1 گلاس پانی میں خوب پکا کے چھان کے الائچی پھینک دیں پھر، اور پانی انہیں پلا دیں، انشاءاللہ انہیں پیشاب کھل جائے گا. لیکن جب تک وہ ڈاکٹر کی کسٹڈی میں ہے تو جس طرح ڈاکٹر کہیں اس طرح کرتی رہیں. بس یا وہاب انہیں یاد کرا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ گردے ان کے واپس آنے شروع ہو جائیں گے. کم سے کم 1000 بار یا وہاب روز پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں سارا گھر یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھتا رہے. اللہ رحم کرنے والے ہیں، انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا. جی ان کے کندھے پر جو چوٹ آئی تھی، ہاں اس کے لیے انہیں ہلدی کا دودھ رات میں پینا چاہیے، اور 5 کاجو دن میں کسی بھی ٹائم کھا لیں. اکوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں. 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. کچھ دنوں کے بعد وہ جو ماس پھٹا ہے، جھلی پھٹی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی. یا سلام یا اللہ اس کے لیے کم سے کم 1000 بار پڑھیں. محمد سلیم صاحب سہارنپور سے. جی سلیم بھائی فرمائیے. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہیلو باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. مولانا صاحب کو بھی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی دراصل 2 سوال ہیں میرے. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے ہارٹ کا پرابلم بتائیے کہ تمہارا دل پھیل گیا ہے. اچھا. تو اس میں میرے چیسٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. پیٹ میں؟ چیسٹ میں؟ دوسری بات آپ نے چیسٹ بتایا سلیم بھائی؟ سینے میں درد ہے؟ جی چھاتی میں درد ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اور بتائیے. ڈاکٹر نے رپورٹ میں دکھایا ہے کہ میرا جو ہارٹ ہے وہ 35% کام کر رہا ہے. شوگر تو نہیں ہے؟ اور سانس بھی پھولتا ہے بہت زیادہ. آپ کو شوگر تو نہیں ہے سلیم بھائی؟ جی باجی. شوگر تو نہیں ہے باجی؟ میری آواز نہیں آ پا رہی. آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، شوگر تو نہیں ہے سلیم بھائی؟ نہیں باجی مجھے شوگر نہیں ہے. جی دوسرا اور سوال. بس صرف جو ایک بد خوابی بہت ہو رہی ہے، مطلب خواب غلط آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. راحلہ علی گڑھ سے. جی راحلہ سوال بتائیے. راحلہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے. راحلہ ٹی وی کی آواز بند کر کے سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر ٹی وی کی آواز آپ بند نہیں کریں گی تو آپ سے ہم بات نہیں کر پائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا جو ہے مطلب میرے جو میں گرنے سے میرے سینے میں بہت درد رہتا ہے، چمک کے مارتی ہیں، میرے چمکے مارتی ہیں، درد ہوتا ہے، وہ دوا کھا رہی ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے. ٹھیک ہے. وجہ صاحب ان کی بیماری کی جو نوعیت ہے یہ آپ تک پہنچی؟ دل میں درد ہے ان کی. کالرز اور ہیں ان کا بھی خیر مقدم ہے. ندیم بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، بجنور سے فون لائن پہ. جی کہیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی مجھے 2 سوال دریافت کرنے ہیں. جی. ایک تو یہ کہ ہماری والدہ جو ہے، ایک ہم پرانے زمانے سے مکان بنا ہوا تھا حویلی، وہاں پر ازسر 9 ہم نے مکان تعمیر کرایا ہے. جی. ابھی جب والدہ وہاں پر رات کو سوتی ہیں تو کبھی کبھی جاگتے میں بھی ان کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کبھی بچوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں. تو اس کے لیے دریافت کرنا ہے کہ کیا عمل کریں. اس کے لیے سورہ بقرہ بھی پڑھوائی ہے،
और पढ़ते भी हैं, तिलावत भी करते हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जैसे हर्निया जैसी वो रहती है, मुझे जो है शिकायत, हर्निया है तो नहीं, लेकिन ये सन 84 से रहती है, मैंने स्प्रिंग खींचा था एकदम, तो उसके लिए कोई ऐसा घरेलू वो बता देंगे जिससे वो। हर्निया बढ़ गया है आपका? नहीं, बढ़ा तो नहीं है, लेकिन एक बार ऑपरेशन के लिए कहा था, जैसे कभी ज्यादा वजन उठा लिया जाता है कुवत से ज्यादा, तो उससे ये तकलीफ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे भारीपन महसूस होने लगता है और दर्द ज्यादा होने लगता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। जाकिर भाई झारखंड से। जी जाकिर भाई। जाकिर साहब टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। जी, मेरा कहना यह है बाजी जी कि हम एक केस में परेशान हो गए हैं। अच्छा। कोई लड़की है जो मुझे फंसा दी है, जिसमें हम बहुत परेशान हो गए हैं, और जो है उसी कारण जो है मेरी बेगम हमसे नाराज रहती है, और जो है इससे कैसे निकला जाए। हम तो, मेरा तो बेल हो चुका है, पर क्या है कि अभी तक ध्यान लगा रहता है कि कब हम कैसे इससे हम निजात पा जाए। जी भाई, आपकी बेल हो चुकी, जमानत हो चुकी, इसका मतलब है कि आप हक पर थे। तो ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि हक पर है या नहीं है, क्योंकि आप जो भी वजीफा बताएंगे मजाज साहब, उसकी कामयाबी का दारोमदार इस पर है कि ये किस हद तक हक पर थे। अगर ये हक पे नहीं भी थे तो अल्लाह से दिल से तौबा करें, इंशाल्लाह अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। अगर ये हक पे थे तो एक आयत मैं बता रहा हूँ, सूरह बनी इसराइल की 81 नंबर आयत है, जाल हक़्क़ा व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इसका विर्द रखें कम से कम एक तस्बीह, इंशाल्लाह मुकदमे में कामयाबी हो जाएगी और बरी हो जाएंगे। अभी तो ये बेल पे हैं, इंशाल्लाह मुकदमा ख़त्म हो जाएगा अगर ये हक़ पे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़, एक तस्बीह। और कोशिश ये करें कि ऐसी कोई हरकत ना हो कि आपकी बीवी की नाराज़गी बढ़े, बल्कि अगर माफ़ी मांग के या उसे किसी भी तरीके से आप राज़ी कर सकें तो आपके घर में सुकून हो जाए, क्योंकि मियाँ बीवी के झगड़ों से भी घरों में बेसुकूनी आती है। तो आप कोशिश ये करें कि उन्हें यकीन दिलाएं, और अगर आपसे गलती हुई तो उनसे माफ़ी मांग के एक बार, क्योंकि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल बराबर हैं अल्लाह की नज़र में। तो आप अगर माफ़ी मांग लेंगे तो आप छोटे नहीं होंगे, बल्कि अपनी बीवी को राज़ी करें और उससे तौबा, अल्लाह से तौबा करें कि आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी, अल्लाह ही माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह, और उनका दिल भी साफ़ कर देंगे। जी, नदीम भाई का मसला ये है कि मकान में छोटे छोटे बच्चे या कुछ इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि अजान दिलाएं अपने घर में कम से कम 20-25 दिन। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये काम शुरू कराया था कि कहीं अगर पता लगता था जिन्नात हैं, क्योंकि तकबीर से जो है वो शैतान भागता है। तो अल्लाह अकबर जहाँ भी पढ़ा जाता है वहाँ से शैतान भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन अजान दिला दें और सूरह फातिहा 41 बार पढ़कर पानी दम करके एक ही बार सब कोनों में छिड़क दें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के। सूरह बकरा हफ्ते में 1-2 बार पढ़ लिया करें, और अपनी वालदा को कहें कि ज़्यादातर वज़ू से रहें, पानी पिया करें, वज़ू से रहें, क्योंकि जिन्नात जो हैं ये आग से बनाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और आग का इलाज पानी है। बिल्कुल, वज़ू करें, गुसल करें और पानी ज़्यादा। हर्निया का इलाज भी बता दें मजाज साहब, 2 कॉलर्स और फोन लाइन। जी, हर्निया के लिए इन्हें चाहिए कि कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। 2 छोटी इलायची सुबह शाम लें, और 3 इंजीर निहार मुँह। इंशाल्लाह जो भी हल्की फुल्की कमियाँ हर्निया की वो ख़त्म हो जाएगी। ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह कम से कम 300 बार चलते फिरते या वहाँ पढ़ें। जी, तौफीक अहमद उत्तराखंड से। जी तौफीक भाई। तौफीक भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरा बेटा था मोहम्मद मिनहाज रजा, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं सुन रहे हैं, बात जारी रखिए। जी जी, मेरा बेटा था मिनहाज रजा, जो आलिम दीन का कोर्स कर रहा था जी। तो उसका भी 3 साल पहले एक आसेब के चक्कर में इंतकाल हो गया। जब से उसका इंतकाल हुआ है, जब से मैं बहुत बीमार रहता हूँ, पता नहीं क्या है, और जैसा दिखाता हूँ वो यही बताता है कि तुम थोड़े से उसमें घेरे में। दिक्कत क्या है आपको, क्या क्या परेशानियां हैं तौफीक भाई? जाहिर सी बात है जो सदमा है वो अपनी जगह है। हमेशा बीमारी रहता हूँ, कभी सांस उखड़ जाती है, कभी बुखार, कभी बाल तोड़ निकलने लगते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता हूँ। ठीक है मजाज साहब, इन तमाम कैफियत को आप नोट कर लें। नाज से बात करें। तौफीक भाई थोड़ा सा इंतजार। नाज, सवाल बताइए।
السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. دونوں کو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میں یہ کہہ رہی ہوں میرے پتھری ہو گئی ہے, پیڑوں کی جگہ پتھری آ گئی ہے, گردے کی پتھری. الٹرا ساؤنڈ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ پیڑوں کی جگہ آ گئی ہے پتھری, مسانی کی جگہ پر. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. اور جی میری دو سوال ہیں. میرے ہسبینڈ کی پرابلم ہے کہ ڈاؤن نہیں بنتے ہیں, 0 نمبر آتے ہیں. اچھا نجات صاحب یہ سوال پہنچا. جی ہاں, جو ان کے اسپرم نہیں بن رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ کے, ان کو یہ چاہیے کہ 1 چمچ آم کی گٹھلی مل جاتی ہے دیسی دوائی والوں کے ہاں, پسوا لیں اسے. 150 روپے کی آم کی گٹھلی لے لیں, اسے پسوا لیں. 1 چمچ آم کی گٹھلی اور 1 چمچ ازگند پاؤڈر رات کو دودھ سے کھانا شروع کر دیں. 5 چھوارے رات کو گرم دودھ میں بھگو دیں اور صبح کو گرم ہی کر کے انہیں چھوارے چمچ سے کھا کے دودھ پی لیا کریں. اور ان ربی علی کل شیء قدیر 1 تسبیح, لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مردوں میں جان ڈالنے والے ہیں, ان کے کیٹانو بننے لگے ہیں. اگر 0 بھی ہوں گے تو انشاءاللہ بننے لگیں گے. وہ پتھری جو گردے سے مثانے میں آ گئی, ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوڑی آتی ہے جو سمندر کے کنارے ملتی ہے, 5 کوڑی لے لیں کسی دیسی دوائی والے کے یہاں سے. 2 کلو نیمبو کا رس نکال کے وہ 5 کوڑی رات میں اس میں رس میں چھوڑ دیں. صبح تک وہ کوڑی اس میں گھل جائے گی. اور اگلے دن سے 3 چمچ صبح کو نہار منہ لینا شروع کر دیں. اور یا وہاں پڑھنا شروع کریں. 3 انجیر نہار منہ, 1 چمچ شہد صبح شام گرم پانی میں. نہ درد ہوگا انشاءاللہ, نہ پتھری رہے گی, ٹوٹ کے باہر آ جائے گی 2-3 دن میں. اگر انہوں نے نیمبو پینا شروع کر دیا وہ بہت جلدی انشاءاللہ. جی سوال بہت سارے ہیں مجاز صاحب. توفیق بھائی کا سوال لے لیتے. جیسے انہوں نے بتایا بیٹے کے انتقال کے بعد لگاتار یہ مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ ایک تو زیتون کا تیل پیا کریں 1 چمچ صبح شام, اور 1 کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے پسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ دونوں ٹائم, جس سے آگے بال توڑنا نکلیں ان کے. اور 1 آملے کا مربع روز رات کو سوتے ہوئے لیں. 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ ان رب علی کل شیء حفیظ 100 بار. اور میرے بھائی حدیث پاک سنا دوں, ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تمام میتوں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے. صرف اور صرف عورت کو اپنے ہسبینڈ کے لیے 4 مہینے 10 دن دیے گئے. آپ کے بچے کو تو 3 سال ہو گئے. اب آپ اس کے لیے صرف دعا کریں کہ اللہ اسے جنت کا پھول بنا دیں. اور جادو سے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا, پریشان تو کر سکتے ہیں. اس لیے موت زندگی اللہ کے ہاتھ ہے. آپ اپنی فکر کریں اور اپنی آخرت کی اور اس بچے کی آخرت کے لیے دعا کریں. جی کئی سوال ہیں ہمارے پاس, لیکن 2 کالرز اور ہیں, ان کے سوال لے لیتے ہیں, لیکن جوابات انشاءاللہ پہلے کالرز کے پہلے لیں گے. شگفتہ صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا کل کے ٹاپک سے سوال تھا, کل لگاتے لگا نہیں آج لگ گیا ہے. تو یہ پوچھنا ہے کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ صحبت اور ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو مسجد بھیجتے ہیں, مدرسہ بھیجتے ہیں, چاہتے ہیں کہ اچھی صحبت اور نیکی کی باتیں انہیں ملیں. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں مدرسوں میں اتنی زیادہ راجنیتی ہے کہ دین کی باتیں تو بہت دور کی بات ہے. ایک دوسرے سے حسد, ان امام صاحب کو ہٹانا, دوسرے کو رکھنا, دوسرے کو ہٹانا, تیسرے کو رکھنا. ہماری مسجد ہماری مسجدیں ہماری ہی چلے گی تو کہاں سے نیک لوگوں کو صحبت ملے گی؟ بہت اچھا سوال ہے, تھوڑا سا انتظار شگفتہ صاحب. اچھا سوال ہے. مسز احمد فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی مجھے مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا. میری دونوں بیٹیوں کی ہائٹ بہت کم ہے, جبکہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف کی اچھی ہائٹ ہے. تو وہ ابھی جو بتا رہے تھے اس میں اسکن کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی مقدار رکھنی ہے یہ نہیں سن پائی. ٹھیک ہے, آپ کاغذ قلم کا انتظام کیجئے, تھوڑا سا انتظار. پہلے وہ سوال جو پہلے آ چکے ہیں مولانا صاحب, نازیہ صاحبہ کا سوال لکھیم پور سے تھا کہ وہ کیکر کی چھال وغیرہ کتنے دن استعمال کرنی ہے؟ وہ بند کر دیں. اگر ان کے دانت ٹھیک ہیں تو ضروری نہیں ہے. اب تو یہ کمزوری کے لیے 2 کیلے کھایا کریں, اس میں سے کبھی کبھی 1 کیلا اوپر سے توڑ کے اسے مسل کے نا چمچ سے, اور وہ دانتوں میں مل لیا کریں, مسوڑوں پہ, دانتوں پہ. تو وہ کمزوری کبھی نہیں آئے گی جو ان کے اندر پہلے دانتوں میں تھی انشاءاللہ. اور کمزوری ویسے 2 کیلے کھانے سے بھی دور ہوگی. 1 چٹکی کلونجی کھانی کیا کریں دونوں ٹائم کھانے کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ جو بلڈ پریشر ان کا لو ہوتا ہو جس وجہ سے کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, ان رب علی کل شیء حفیظ 100 بار. جی رات کو آیت الکرسی اور دوسری چیزیں پڑھ کر سوتی ہیں, پھر بھی کچھ خواب نظر آ جاتے ہیں, ان سے بچیں کیسے؟ ہاں تو کوئی بات نہیں, اس کے لیے ان رب علی کل شیء حفیظ دن میں 1 تسبیح جو یہ پڑھیں گی اس میں بیماری کی بھی حفاظت, برے خوابوں سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اور آیت الکرسی سے پہلے جو ہے سب سے پہلے درود, پھر 1 بار سورہ فاتحہ, پھر آیت الکرسی, پھر 3 کل 3 بعد والے, اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے
اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیں گے تو انشاءاللہ بالکل خواب نہیں آئیں گے. ان رب علی کل شیء حفیظ. سلیم بھائی کا ہارٹ جو ہے وہ انلارج ہو گیا ہے اور وہ تقریباً 35% ہی کام کر رہا ہے. ایک دوسری لیڈی تھی, ان کے بھی سینے میں درد تھا, ہارٹ کی بیماری لگ رہی تھی. یہ دونوں نوٹ کریں, 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے لینا ہے, 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لینا ہے, آدھا کپ پیاز کا رس, پیاز کو کدو کس میں گھس کے اسے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ کے آدھا کپ پیاز کا رس صبح کو اٹھتے ہی سب سے پہلے پیاز کا رس ہی پئیں. اور انار دانے کا جوشاندہ, کھٹا انار دانہ 1 مٹھی لے کے اسے 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح پکا لیں, اس کا جوشاندہ بنا کے اسے چھان کے انار دانہ پھینک دیں اور وہ پی لیا کریں. ہارٹ کی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ 35 کی جگہ 70% 40 دن کے اندر اندر ان کا ہارٹ کام کرے گا. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, اور چلتے پھرتے یا وہاب دونوں کے لیے ہے. جی, یعنی راحلہ صاحبہ جنہوں نے علی گڑھ سے فون کیا تھا یہ ان کے لیے بھی ہے. بدخوابی سے بچنے کے لیے کیا کریں مجاز صاحب؟ اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ 1 بار درود شریف, 1 بار سورہ فاتحہ, 1 بار آیت الکرسی, اور 3 بار تینوں قل بعد والے, اور اس کے بعد 1 بار درود شریف. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا, سنت ہو گیا. اور ہاتھ پہ پھونک مار کے ساری چیزیں پڑھ کے پوری جسم پہ پھیر لیا کریں ہاتھوں کو, انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے صبح تک کی. جی, نیک لوگوں کی صحبت کیسے پائی جائے, کہاں سے نیک لوگ آئیں گے مجاز صاحب؟ خود نیکی. اصل بات یہ ہے نا کہ معاشرے میں تو واقعی ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں بھی یہی دیکھتا ہوں کہ ہماری مسجدوں کا, ہمارے مدرسوں کا حال, لیکن سارے لوگ خراب نہیں ہیں ابھی. آپ چھانٹیں, اللہ سے دعا کریں, اگر آپ اللہ سے اچھے لوگ مانگیں گے تو بالکل ملیں گے. آپ خود نیک بنیں, آپ کے ہسبینڈ گھر کا ماحول بچے آبزرو کرتے ہیں, آپ اپنے موبائل کو ایک طرف رکھیں, بچوں سے موبائلوں کو دور رکھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ کھانا کھائیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اللہ رسول کی باتیں, اگر انہیں کارٹون کا شوق ہو تو آپ اسلامک کارٹون اپنے ٹی وی میں لگائیں, موبائل میں لگائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تربیت آپ کے ساتھ ہی ہو جائے گی, آپ کو مسجد ہی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ویسے اگر آپ معلوم کریں گی شہر میں سارے لوگ خراب نہیں ہیں, زیادہ تر خرابی آ رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ ابھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ جب 2 نفل پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے کوئی بندہ ایسا مانگیں گی, اس کی صحبت میں وہ بیٹھے تو بالکل مل جائے گا. جی, عرفین بارہ بنکی سے بتائیے بہن, سوال کیا؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہماری امی کی عمر 45 سال ہے, ان کے گھٹنے اور گٹے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتی ہے جب وہ چلتی, خون کا دوران رکتا ہے, نس کھستی ہے. میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا. جی, ہمارا دوسرا بھی سوال ہے. جی جی, ہمارے پیر میں نا, جی دوسرا سوال کیا ہے؟ جی, میرا دوسرا سوال ہے, میرے پیروں میں بہت زیادہ جھنجھنی مطلب چلتی ہے. ہم لیسنی میں بھی بیٹھ کے سمجھیے بہت زیادہ مطلب اتنی جھنجھنی چلتی ہے, وہ والی جھنجھنی نہیں چلتی کہ پیر نہ رکھ پائے, بس ایسے اندر سے ہوا کرتی ہے. اینی ٹائم نماز پڑھتے ہیں تب بھی جو ہے مطلب پیر اگر کہیں جیسے دب جاتا ہے بس وہ جھنجھنی ہونے لگتی ہے. ٹھیک, بہت زیادہ اس سے تھوڑا سا انتظار. اور میری بہن ہے نا, ان کو جو ہے گلا بہت جلدی جلدی پڑ جاتا ہے, زیادہ وہ جیسے بول لیتی ہے تو ان کی گلا جو ہے پڑ جاتا ہے, مطلب آواز بیٹھ جاتی ہے. اسکول میں پڑھاتی ہیں, وہ بولنا پڑتا ہے مجبوری میں, مطلب اور ان کا گلا بہت زیادہ بیٹھتا ہے. اور جب کچھ مطلب نارمل کھانا بھی کھاتی ہے تو ان کے حلق جو ہے نا جلن ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے, شوکت بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا 2-3 سوال ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے میں نے سپنا دیکھا تھا کہ اس میں جو ہے قربانی میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کا معنی پوچھنا ہے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ میری لڑکی 13 سال کی ہے, مطلب قرآن شریف ہم نے پڑھوا رکھا ہے, لیکن اب اس کو بولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو بالکل ہی نہیں پڑھتی, چڑچڑاتی بہت زیادہ وہ. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے کمر اور گھٹنے میں درد رہتا ہے. بھائی, پہلے جو آپ کا خواب ہے اس کے تعلق سے یہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں؟ نہیں, ہر سال تو نہیں کرتے ہم, مطلب ایک آدھی بار کبھی کیا ہوگا ہم نے, مطلب پہلے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ کے رزق میں برکت اور خوشحالی دے. مجاز صاحب, اگر قربانی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن خواب میں قربانی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کا تو اشارہ ہے کہ انشاءاللہ آگے ایک صاحب حیثیت ہو جائیں گے. اگر ابھی صاحب حیثیت نہیں ہے تو قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہے, اور اس کا غم بھی نہ کریں. انشاءاللہ جس حالات میں اللہ نے رکھا بہتر ہے, آگے انشاءاللہ یہ اشارہ ہے کہ یہ اس قابل ہوں گے کہ بہت جلدی قربانی کیا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے. بچی 13 سال کی ہے, قرآن پاک پڑھ ہاں, تو اس کے اوپر زبردستی نہ کریں, بلکہ اس کے سامنے قرآن خود پڑھنا شروع کریں روز ان کے ماں باپ, اور اس سے بچی سے یہ کہیں کہ بیٹے آپ صرف 1 رکوع پڑھ لیا کرو. ہم جب ایک سپارے کی بات کرتے ہیں تو بچے بھاگ جاتے ہیں. 1 رکوع سے جب شروع ہوگی نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا زینہ پار کر لیں گی انشاءاللہ. 1 رکوع, پھر 2 رکوع, پھر 3 رکوع, اس کے اندر خود انٹرسٹ پیدا ہوگا, کیونکہ قرآن خود اپنی طرف کھینچتا ہے.
اسے صرف شروعات کرا دیں کہ بیٹے 2 منٹ لگتے ہیں، آپ 1 رکوع پڑھ لیا کرو۔ مجاز صاحب، آپ نے ایک بار بہت اچھی بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کسی ایسی نشست میں، کسی پروگرام میں آپ نے کہا تھا گھر میں ایک گوشہ مخصوص کر لیں۔ ہم نے ڈرائنگ روم سجا رکھے ہیں، ہم نے لیونگ روم بنا رکھے ہیں، ٹی وی لاؤنج بنا رکھے ہیں، تو قرآن پاک کے لیے ایک چھوٹا سا گوشہ کیوں نہیں منتخب کرتے جس میں رحل پر تمام عبادات کے لیے، ہاں تمام عبادات کے لیے وہاں نماز، جائے نماز وغیرہ رکھی ہو، قرآن بھی رکھا ہو۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے جو یہ بھائی ہیں ہندو لوگ، میں ان کی کوٹھیوں میں جب جاتا ہوں نا، ایک پوجا گھر ان کے سائڈ میں بنا ہوتا ہے، مندر ضرور۔ تو وہ کیفیت جو ہے، آپ اصل میں حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ آپ اپنے ہندو بھائیوں سے لے لو، آپ اپنے گھروں میں مسجد بنانی شروع کر دو۔ بالکل مجاز صاحب، اور اس سے یہ رہتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں مجھے جانا ہے، تھوڑا وقت گزارنا ہے۔ بچوں پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ماں باپ دیندار ہیں، ہمارے گھر میں گوشہ بنایا ہوا ہے۔ ہاں بالکل۔ 2 کالرز اور ہیں، بریلی سے فہیم بھائی اور دوسرے شرافت بھائی۔ جی شرافت بھائی، تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے، پہلے فہیم بھائی سے مخاطب ہیں۔ جی بھائی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی مبارکباد بھی نہیں دے پائی کہ ہماری کالج پر لگ پائی کہ ہم 2 بار بھی ہم نے کوشش کری تھی۔ اور ایسا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جیسے کسی کے خون نکل آتا ہے دانتوں میں سے، تو اس کے لیے مطلب کیا کرنا چاہیے کہ انسان سے؟ یہ میرا سوال تھا۔ اگر ہماری بائک کے جو ہے مطلب الٹے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، تو 2.5 سال ہو گئے، وہ درد نہیں جا رہا ہے، کیا میں ڈاکٹر کو دکھایا، رپورٹ میں بھی کچھ نہیں نکلا۔ ہاتھ میں جو درد ہے یہ کیا شانوں میں یعنی کاندھوں میں ہے؟ جی ہاں، کاندھے سے اور پورے کلائی تک میں، کلائی کے جوڑ میں، جی سائڈ میں ہے، لیفٹ میں۔ سن تو نہیں ہوتے یا چکر تو نہیں محسوس ہوتا؟ نہ سن نہیں ہوتا۔ چکر آتے ہیں؟ کبھی کبھی چکر محسوس ہوتا ہے؟ نہ چکر بھی نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ شرافت بھائی سوال بتائیے۔ شرافت بھائی اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، وقت کم ہے اور سوالات بہت سارے ہیں ہمارے پاس۔ جی سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے، ہاں جی 19 سال کا، اسے پیلیے کی شکایت رہتی ہے جی، جب تک دوائی چلتی رہتی ہے تو ٹھیک رہتا ہے، اور جیسے دوائی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہی پرابلم آتی ہے۔ غور سے سنیے جی، یرقان رہتا ہے بچے کو۔ ہاں، اس کے لیے یہ کہ 15 پتی پودینہ اور 5 چھوٹی الائچی 1 گلاس پانی میں پکا کر خوب اچھی طرح، جب پانی پک کے کم رہ جائے چھان کے اسے پلا دیں، کم سے کم 15 دن۔ لسوڑے آتے ہیں، انہیں کوٹ کے رکھ لیں گھر میں، 1 چمچ لسوڑے کھانے کے بعد دونوں ٹائم اسے دیں۔ 3 منقع کم سے کم دن میں 4 یا 5 بار اسے دیں۔ 1 چمچ شہد سادے پانی میں ملا کے دن میں 1 یا 2 بار اسے پلائیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یاد کرا دیں۔ 15 دن میں یرقان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انڈا، گوشت، گھی، دودھ، چکنائی بالکل بند ہے۔ 15 دن تک اسے بہت ہلکا پھلکا کھانا دیں انشاءاللہ تعالی۔ 15 دن کے بعد آپ کا بچہ بالکل نارمل ہوگا۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ انشاءاللہ۔ مجاز صاحب سوالات بہت سارے ہیں۔ 2 بچیاں سیما، یہ مسز احمد صاحبہ کی جو ہے، یہ ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے۔ ہاں، تو اس میں نے بتایا 70 بادام پیس کر اور 10 چمچ کالے تل پیس کر ملا لیں، اور انہیں 10 چمچ اشگند پاؤڈر، جو اشوگندھا بھی کہلاتا ہے، اشگندھا پاؤڈر، وہ دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گا آپ کو، اس میں ملا کے کانچ کے برتن میں رکھیں اور 1 چمچ رات کو دودھ سے دیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، ان ربی علی کل شیء قدیر، کہ اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے، ہماری ہائٹ بڑھا دیں۔ 3 یا 5 منقع رات کو انہیں بچیوں کو دینی ہے۔ عرفین کی والدہ 45 سال عمر ہے، گھٹنے میں بھی درد ہے، ٹخنے میں بھی درد ہے، اور پیروں میں جھنجھناہٹ سے محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، انہیں چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پئیں، 1 چمچ زیتون کا تیل رات کو سوتے ہوئے پئیں، 1 چمچ شہد، 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پئیں۔ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم، کم سے کم 1000 بار یا سلام یا اللہ۔ نمازوں کی پابندی۔ مجاز صاحب آواز بیٹھ جانے کے لیے کیا کریں؟ ٹیچر ہیں اور لگاتار بولنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے انہیں کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ کوٹ مٹی آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے ٹافی کی طرح چوسیں، ایک دم نہ نکلیں اس سے۔ 1 چمچ کھودا مصری دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی، اسے پیس لیں۔ 1 چمچ کھودا مصری پیسی ہوئی، 2 چھوٹی الائچی اور تھوڑا سا ناریل، جو کھیر وغیرہ میں ناریل سوکھا ناریل ڈلتا ہے، وہ رات کو سوتے ہوئے چبا لیا کریں۔ 4-5 دن میں انشاءاللہ آواز کھل جائے گی، کبھی بیٹھے گی نہیں، کبھی بیٹھے تو یہ عمل کر لیں۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ ہماری آواز کی حفاظت فرما، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھیں۔ جی اقبال احمد صاحب پونے سے۔ اقبال بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
حکمہ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں جب رات میں کھانا کھا کے سوتا ہوں تو کھانا سینے کے نیچے اترتا نہیں ہے اور ہضم نہیں ہو پاتا، اور پھر وہ رات کو مجھے تکیے لگا کے 2-3 بجے تک بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت یعنی نیند میں بھی خلل ہوتی ہے، فجر کی نماز کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار اقبال بھائی۔ شعیب بھائی دلی سے، جی بتائیے شعیب بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شعیب ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے۔ جی میرا سوال یہ ہے، مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 4 مہینے ہوئے ہیں جی، میری بیوی کے ہاتھ پیروں میں بہت زیادہ تیز درد رہتا ہے، درد کا لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو سو بھی نہیں پاتی ہے درد کی وجہ سے۔ پریگننسی تو نہیں ہے؟ اور شادی سے پہلے میری وائف کو ڈینگو کی شکایت ہوئی تھی، میں بتاتا ہوں جی۔ یہ پوچھے پریگننسی تو نہیں ہے؟ یہ شعیب بھائی کچھ پریگننسی وغیرہ بھی ہے کیا؟ نہیں پریگننسی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، جی جی مجھے ایک تو ہلدی والا دودھ پئیں اور اس میں شہد ملایا کریں چینی کی جگہ دودھ میں، اس مطلب رات کو جو پینا ہے 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگونی ہے اور صبح کو کھانی ہے۔ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں، وہ 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور جوں کا دلیا کٹوا کے رکھ لیں یا پھر اوٹس جو بازار سے آتے ہیں وہ لے لیں۔ اگر جوں کا دلیا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، میرے خیال کھاری باولی وغیرہ اگر دلی کے ہیں تو وہاں مل جاتا ہے۔ 1.5 چمچ جوں کا دلیا رات کو دودھ میں کھیر کی طرح پکا کے اس میں اوپر سے چھوارے یا منقع یا شہد ڈال کے فریج میں رکھ دیں، صبح کو ناشتے میں کھیر کی طرح سے اسے کھا لیں۔ انشاءاللہ 15 دن میں آپ کی بیوی کی کمزوری دور ہو جائے گی، درد سارے ختم ہو جائیں گے۔ کم سے کم 1000 بار یا سلام یا اللہ اور ایک تصویر ان ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ اس کمزوری سے حفاظت فرما۔ جی شوکت بھائی کا سوال یہ تھا کہ ان کی کمر میں درد رہتا ہے۔ ہاں، انہیں چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پئیں اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام پئیں۔ جی فہیم بھائی کے سوال ہیں، 2 دانتوں سے خون نکلتا ہے۔ ہاں، انہیں چاہیے کہ ایک تو کست شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم سادے پانی سے، 3 کاجو روز اور اجوین پسوا کے رکھ لیں، رات کو سوتے ہوئے اجوین دانتوں میں مل کے سوئیں، کلی صبح کریں۔ اور کیلا جب بھی کھائیں تو 1 ٹکڑا 1 انگل کے برابر اسے ملائم کر کے اور اسے مسوڑوں پہ دانتوں پہ مل لیا کریں۔ انشاءاللہ 15 دن کے اندر خون بھی بند ہو جائے، کبھی دوبارہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ۔ یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار، ان رب علی کل شیء حفیظ 100 بار۔ جی اہلیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں درد ہے، ایک ہاتھ میں بہت تکلیف ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ کاندھے سے لے کے کوہنی تک درد۔ ہاں، ان کو کئی بار ایسا ہوتا ہے سروائیکل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہلدی والا دودھ ایک تو 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں، 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں۔ سروائیکل کی کسی ڈاکٹر سے ایکسرسائز سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یا کسی دن میرا موقع ہوا تو میں سب لوگوں کو سکھا دوں گا ایک ہی بار میں، تو وہ ایکسرسائز سے انشاءاللہ وہ درد ان کا دور ہو جائے گا۔ کم سے کم یا سلام یا اللہ 1000 بار انہیں بتا دیں۔ جی اقبال صاحب کا سوال پونے سے، جیسے انہوں نے بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد بدہضمی محسوس ہوتی ہے، رات کو سو بھی نہیں پاتے۔ انہیں ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے۔ اصل میں ایسیڈیٹی کے لیے انہیں چاہیے کہ 1 ٹکڑا چونے کا خرید لیں، 5-10 روپے کا اتنا بڑا ٹکڑا، اور اسے 50-60 گلاس پانی میں رات کو چھوڑ دیں، رات میں وہ نیچے بیٹھ جائے گا، صبح کو اوپر کا پانی اتار لیں اور اسے 4-5 بار کپڑا چھان کر لیں اور اسے شیشیوں میں بھر کے رکھ لیں۔ آدھا کپ وہ پانی چونے کا اور اس میں 1 گلاس سادہ پانی ملا کے ایک دم پی جایا کریں، کم سے کم دن میں 2 یا 3 بار۔ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی۔ فی الحال کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے 15-20 دن ایسیڈیٹی ختم ہونے میں، 1 چمچ اسبغول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن کسی بھی ٹائم دن میں، اور زیادہ ایسیڈیٹی محسوس ہو رات میں تو 1 گلاس دودھ ٹھنڈا اور پھیکا رکھ لیا کریں اور اسے 1 گھونٹ پیا، پھر رکھ دیا، 1-2 منٹ کے بعد پھر 1-2 گھونٹ پیا، پھر رکھ دیا، تو 4-5 منٹ میں اسے دودھ کو ختم کریں، ٹھنڈا اور پھیکا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسیڈیٹی نہیں بنے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار کم سے کم، اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور دریافت کرنی ہے، مجاز صاحب کہتے ہیں صبح کا ناشتہ بھرپور ہونا چاہیے بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا بھی شہزادوں کی طرح، اور رات کا کھانا جو ہے وہ درویشوں کی طرح، فقیروں کی طرح، تو رات کا کھانا تھوڑا ہلکا لیں، سونے سے بہت پہلے لے لیں، کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لیں، تو یہ تمام چیزیں کھانا ہضم کرنے میں۔ مراد آپ یہ سمجھیں کہ تلی ہوئی چیزیں رات میں نہیں کھانی چاہیے، زیادہ مسالے والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، باہر کے کھانے نہیں کھانے چاہیے۔ ہم جو آج کل ان کھانوں پہ لگ گئے نا، ان سے ہماری صحتیں بہت خراب ہو رہی ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں، 150 پیڑھی اتر لیں یا چڑھ لیں، اگر باہر جانا نہیں ہوتا تو گھر میں کم سے کم ٹہل لیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، باتیں کرتے رہیں، فون ہاتھ میں ہو، ٹہلتے رہیں،
مطلب بات بھی کریں کسی سے فون پہ تو ٹہلتے ٹہلتے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کھانا ہضم ہو جائے گا. ان چیزوں سے بھی ان کی ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. تو کل تک کے لیے اجازت لیتے ہیں نا, تو ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.